रब इशरह व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सूरा अल अनाम शुरू कर रखी है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में, यानी 12 या 13 नबी मक्के में नाजिल हुई। और इसके अंदर आपने अभी तक देखा होगा कि इसमें 12-13 साल की जो मेहनत शाक़त थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके हवाले से अल्लाह ताला ने फिर वार्निंग अब दी है उस वक्त कुरैश को और आइंदा हर आने वाली कौमों को, कि अल्लाह की हिदायत को कबूल करने के फ़ायदे क्या हैं और अल्लाह की हिदायत को का इनकार करना या उसकी तकज़ीब करना, उसके नुकसानात क्या हैं, और फिर अल्लाह की क्या सुन्नत है इस मामले में कि वो उन कौमों को किस तरह अजाब देता है। बड़े इख्तिसार के साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नबी अल्लाह ताला भेजते हैं, कोई कौम उसको मान के नहीं देती तो उसको पहले मोहलत देते हैं। मोहलत किस बात की? ताकि क़यामत के दिन वो ये ना कह सकें कि परवरदिगार आपने तो हमें बस उधर हमने नाफरमानी की, आपने पकड़ लिया। नहीं, उनको मोहलत इसलिए ताकि अगर उन्होंने तौबा करनी है तो तौबा करके और अल्लाह के नेक बंदों को ईमान लाकर, और अगर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी इनकार करना है, या इनकार भी करना है और उसके रास्ते में तकजीब ये है कि फिर उसकी रुकावट के लिए पूरा जोर लगाएं, जो भी उस वक्त के टैक्टिक्स हों उनको इस्तेमाल करें। जैसे आज आप देख रहे हैं मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, वो किस तरह लोगों को दीन से दूर कर रहा है। ये है तकजीब। अच्छा, तो क्या होता है? अल्लाह की सुन्नत क्या है? अल्लाह ढील देता है। क्यों? ताकि हुज्जत पूरी हो जाए। जिन लोगों ने इनकार करना है वो भी जोर लगा के देख लें, कभी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकेंगे। आप अंबिया को देख ले, अल्लाह ने क्या किया। जब वो बाज नहीं आए, उस मोहलत का फायदा नहीं उठाया, तो रब्बुल आलमीन ने उनको उठा के स्वभाव बर्बाद कर दिया। ये पूरी आप देख लें, आपको नजर आएगा सूरा अल आराफ में, सूरा हूद में, सूरा नमल में, सूरा शोरा में और दीगर सूरतों में। ये है खुलासा जो अब तक हमने पढ़ा है। आज ये चीज हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हम भी दानिस्ता और गैर दानिस्ता दोनों तरीकों से अल्लाह ताला की जो वो है दीन की खिलाफ वर्जी अमलन हम कर रहे हैं। अपने मुल्क में देख लें और अपने माशरे को देख लें, और आज हम भी बिल्कुल उस दोराहे पे खड़े हैं जहाँ या तो तौबा करके और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके इंसान निजात पा सकता है, उसको मोहलत मिल सकती है, या अगर वो कंटिन्यू करेगा अपनी इन नाफरमानियों को और अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करता रहेगा, फिर उसको अजाब से कोई नहीं बचा सकता। तो पहले अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, और फिर जब वो कौम बाज नहीं आती फिर अल्लाह उन पर अजाब भेज देते हैं। ये सुन्नत है अल्लाह ताला की दायमी, और ये किसी वक्त के साथ मशरूत नहीं है कि उस वक्त ये सुन्नत थी और अब कोई तब्दील हो गई है। खुद कुरान कहते हैं ला ताजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। आप अल्लाह ताला की सुन्नत को कभी तब्दील नहीं पाएंगे। तो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की ताकत और कुदरत से इंसान कभी बेखौफ ना हो। हर आन और हर लम्हा वो डरता रहे कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। और अल्लाह नाराज होते हैं नाफरमानियों की वजह से, सरकशी की वजह से, बगावत की वजह से। वो शख्स जो नाफरमानियां करता है वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। ये था खुलासा अब तक का। और अब हम आगे चलते हैं। आज हमारी है आयत नंबर 48। कोई सवाल कोई कमेंट हो तो जरूर बताइए।
آیت نمبر جو 48 ہے نا، یہ ایک طرح کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا، صرف اس صورت کا نہیں، پورے قرآن کا۔ بڑے غور سے سنیے، یہاں اللہ تعالیٰ نزول قرآن اور بعثت انبیاء کا ایک مقصد، جو بڑا مقصد ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے قرآن کے طالب علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انبیاء آ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، سب سے بڑا پیغام، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کے رسول کو مبعوث فرما کر کتاب نازل کر کے ہدایت کی اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور اب اللہ تعالیٰ کا یہ دائمی فیصلہ سن لو، اگر تم نے اس نبی اور اس کتاب پر ایمان لا کر اپنی زندگیاں انہی اصولوں پر استوار کی، تمہارے لیے بشارت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں، اگر تم اجتماعی طور پر پورا بندوبست کر کے اس پر عمل کرو گے، تو تمہیں دنیا کی برکتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، وہ ضرور فرمائے گا، یہ اس کی سنت ہے۔ تو یہ ہے بشارت، اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ اس سینس میں نبی جو ہوتا ہے وہ بشیر ہوتا ہے۔ صرف نبی ہی نہیں بلکہ قرآن بھی بشارت دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ یہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کہ ہم، قرآن بتا رہا ہے کہ ہم انبیاء کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ بشارت آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم اس بشارت کے آج بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر اس قرآن و سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی استوار کر لیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے عبادات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اسی میں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ منذرین ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، وہ تنبیہات جاری کرتے ہیں۔ کیا تنبیہ ہے؟ اگر تم نے، اللہ نے تو اپنا پورا بندوبست کر دیا تمہیں ہدایت دینے کا، نبی بھی بھیج دیا اور کتاب بھی نازل کر دی، اگر تم نے اس کا انکار کیا یا اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، تکذیب کی، پھر دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جہنم۔ دنیا میں کیسی ذلت کہ آپ سارے وسائل، ٹیکنالوجی، تعداد میں آپ کے ساتھ ساری دنیا ہوگی، لیکن آپ مجاہدین افغان کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ رب کی تائید و نصرت مجاہدین کے ساتھ ہے۔ تم نے اس فائدہ نہیں اٹھایا اس اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسولوں کا ایمان لا کے عمل کرتے، تو یہ جو جتنے بھی تمہارے پاس ذرائع اور وسائل ہے، اس میں اللہ برکتیں دیتا۔ لہذا بشیر اور نذیر کو اچھی طرح سمجھیں، اور یہ سب آپ کے اور میرے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، اور خاص طور پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ اگر ایمان لا کر انسان عمل ایمان کے تقاضوں کے خلاف کرے گا، جو آج امت کر رہی ہے، تو اس کو ذلت اور پستی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ خود قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکری سے مراد ہے، میرے ذکر سے مراد ہے میری یاد دہانی قرآن، بالکل وہاں سیاق و سباق میں دیکھ لیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے میرے اس ذکر قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس کا انکار کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی بھی ہم تنگ کر دیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ آج اس کا ثبوت، جیتا جاگتا زندہ ثبوت ہم خود ہیں، کس قدر زندگی تنگ ہے اس ملک میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وسائل و ذرائع سے۔ تو یہ معمولی آیت نہیں ہے، یہ بہت عہد۔ اچھا، یہ تو تھا مبشرین اور منذرین۔
دیگر آیات میں ابھی لکھواتا ہوں آپ کو، کیونکہ قرآن میں یہ مضمون بار بار ریپیٹ ہوا ہے کہ انبیاء کس لیے آتے ہیں، کتابیں کس لیے نازل کی جاتی ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے ہدایت لیں، اور جو ہدایت لے لیں گے ان کے لیے خوشخبری دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتیں، اور جو اس کا انکار کریں گے یا اس کے خلاف چلیں گے ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ اگر یہاں کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے ایک مزید چیز آ رہی ہے جو اس کو اور کھول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت میں فمن آمنا، جو کوئی ایمان لایا، کس پر ایمان لایا جلدی بتائیں؟ اللہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ اور وسلم پر، قرآن اور اللہ پر، دیکھیں رسول اللہ جی کے یہ آج اگر ہمارے بارے میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وقت کا سابقہ حضرت نوح کی تشریف لائے، ان پر جو ایمان لے کے آیا اور جنہوں نے مخالفت کی آپ کے سامنے ہے، اس کشتی میں بھر کے نیک لوگوں کو، اہل ایمان کو الگ کر لیا اللہ نے، باقیوں کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح آپ سب لوگوں کو دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اور کہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، تو بشارت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے ان کو بچا لیا گیا، باقی سب کو عذاب میں تباہ و برباد کر دیا۔ 900 سال اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جب نہیں مانے، دیکھیں نا یہ 900 سال کیا تھی، یہ 900 سال مہلت تھی کہ مان لو، موقع ہے مان لو، جب نہیں مانے پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اب سنیں، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے، بشارت کن کے لیے؟ فمن آمنا، جو ایمان لائے، وہ اسلحہ، اور اپنی اصلاح کر لے۔ یہ بہت اہم بات ہے، ایمان لا کر جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرے، جس طرح اس وقت کے نبی نے کر کے دکھا رہا ہے۔ اگر یہ اس نے ایمان لا کے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اسے کوئی آنے والے خطرات اور مشکلات سے کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ گزرے ہوئے حالات پہ پریشانی ہوگی۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک شخص ایمان لا کے وہ لگ گیا اپنی اصلاح، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ماضی کے گناہ معاف کر دیے، بشرطے کہ ایمان اور اصلاح اللہ کی، تو اس لیے وہ ماضی سے بھی حزن، یعنی گزرے ہوئے اس پہ بھی بے خوف ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ اور آنے والی جب بھی مصیبتیں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، جن کے بارے میں وہ ڈر اور خوف ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو ان مشکلوں سے گزرنا آسان کر دے گا۔ یہ صرف اس وقت ہے جب ایمان لا کر اپنی اصلاح کرے، یہ شرط ہے، بڑی زبردست قسم کی شرط ہے۔ اچھا، اس آیت نمبر 48 کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو؟ جلدی بتائیں۔ ایک تو سر آپ آگے کر جی سر میرا تو کمنٹس ہے یہ کہ واقعی جو شخص ایمان لے آتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے نا، اس کو یہاں دنیا میں بھی سکون ملتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، آخرت میں پھر انشاءاللہ اچھا ہی انجام ہوگا اس کا۔ ہاں، لیکن یہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کے اس ایمان پر جم گئے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے، جو آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ قرآن کے وعدے دیکھیں نا، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے کہ فٹافٹ ہم پڑھیں۔ قرآن خود کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے نازل کر کے ان سے کہتا ہے کہ فرشتے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
نہ کوئی خوف کرو نہ غم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عنایت ہے، ایسی سکینت ہے، سچا پکا شعوری ایمان۔ یاد رکھیں، یہ ایمان وہ نہیں جو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، نہ ہم نے سیکھا کہ ایمان قرآن میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو کیا بتایا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، وہ بھی پورے نہیں کر رہے۔ اس کے لیے یہ بشارت ہرگز نہیں ہے، ہرگز۔ آپ نے دیکھا آمن و اسلحہ، ایمان لا کر اصلاح کی، اگر اصلاح نہیں کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو۔ تو ہمیں شعوری مسلمان بننا ہے۔ شعوری کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک سمجھ بوجھ کر کے قرآن سے لینا ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لینا ہے۔ اور یہ ایمان کوئی اسٹیشنری چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو بس ایک جگہ ٹھک گئی، نہیں۔ یہ قرآن سے تعلق ہوگا، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، ایمان بڑھے گا۔ سورہ انفال میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کے اس سے پیچھے چلتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وعدے ہیں قرآن میں۔ ہم اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نا تو قرآن ہمارے ایمان کو ایسا پکا کر دے جیسا ایمان صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ اچھا، یہ بات جو ہے نا، میں آپ کو بتا تاکہ قرآن میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ انسانی نفسیات بھی ہے، اور رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا تھا انسان کی نفسیات۔ تو آپ خود جب اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں نا، جتنی اہم ہوتی ہے اتنی بار اس کو دہراتے ہیں، بار بار کہتے ہیں آگ کے پاس نہیں جانا، آگ کے پاس نہیں جانا، ہٹ کے بیٹھو۔ کیوں؟ آپ اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اہم ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین بھی جو قرآن میں اہم بات ہیں ان کا بار بار تذکرہ آتا ہے تاکہ انسان کو ذہن میں زندہ تازہ رہے۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت 213 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مبشرین اور منذرین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اس کے بارے میں 213 بقرہ میں ہے، کان الناس امۃ واحدہ۔ شروع میں جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا نا تو ایک امت واحدہ تھی، سب حضرت نوح جو ہے ان کو پوری طرح اللہ کے نبی تھے، واقف تھے۔ اس کے بعد جب ڈفرینسز ہوئے لوگوں میں، اختلافات ہوئے، حق اور باطل کے بارے میں لوگوں نے مختلف رائے ہوئی، فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ وہ کون تھے؟ مبشرین و منذرین، وہ بشارتیں دینے والے تھے اور وہ ڈرانے والے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، اپنے احکامات بھی بھیجے، قرآن مجید، اور کتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ کتاب بھی بالکل برحق تھی، اس کا بھیجنا برحق، وہ کتاب برحق۔ اور پھر فرمایا کہ کیوں بھیجی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ یہ انبیاء فیصلے کریں لوگوں کے درمیان اس کتاب سے، فی مختلفو فی ہے، وہ جو ان کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بھیجا تاکہ ان اختلافات کو اس کتاب کی روشنی میں، کیونکہ وہ کسوٹی ہے، حق اور باطل کھول کھول کے بیان کر رہی ہے، تو وہ اس کتاب وہ ہے ان کے اختلافات کے بارے میں وہ فیصلہ کن ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھی بقرہ کی 213۔ اس کے بعد لکھیں سورہ کہف جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت نمبر 56۔ نہیں سوری، اس سے پہلے لکھیں سورہ نساء کی آیت 165۔ سورہ نساء کی آیت 165۔ رسولم، یہ جو اللہ نے جمع ہے، سارے رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، مبشرین و منذرین، یہ کون تھے؟ یہ خوشخبری دینے والے تھے اور وارننگ دینے والے تھے۔ کیوں؟ یہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، بڑی اہم۔ کیا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کہ پھر لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی دلیل نہ رہ جائے، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
کہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے لوگوں کے پاس، اللہ نے تو حجت پوری کر دی، رسول بھیج کے کتاب نازل کر دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اعتراض نہ کر سکیں کہ بھی ہم پر تو کوئی بات ہی نہیں پہنچی، ہم کیسے عمل کرتے. ہدایت کے ذرائع، ہدایت کے ویری ذرائع گڈ، اللہ نے بھیجے. ویری گڈ. تاکہ قیامت کے دن یہ انکار نہ کر سکیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. لہذا اللہ نے اس حجت کے خلاف اللہ نے دنیا میں اپنے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی. اب اس اللہ نے حجت پوری کر دی. اب اگر انسان اس حجت کے باوجود دنیا میں سرکشی اور بغاوت کریں گے تو قیامت کے دن ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، اور اللہ ان کو جہنم میں بھیجنے میں بالکل حق ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ کا. کیوں کہ اس نے اپنی حجت پوری کر دی، دنیا میں بھیج دیا ہدایت کا، اور نبی بھی بھیج دیا. انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھیں، ہمارے اوپر یہ میں اور آپ پر حجت قائم ہو رہی ہے. صرف قرآن کو ثواب کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں. اچھا، آگے اسی آیت میں سورہ نساء کی 165 وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. عزیزاً کیوں آیا ہے بھلا، اور حکیمہ کیوں آیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی صفات کو سمجھنا قرآن سے. عزیزاً کیوں آیا ہے، آیت کے حوالے سے بتائیے. سر اس لیے کہ زبردست ہے، اس کی پکڑ بھی ہے. جب کوئی نیک مال نہیں کریں گے، نیک مال کرو گے تو پھر نیک بخشش. اعمال کو چھوڑیں. اگر سال تم عزیز اور حکیم ہے، عزیز اس لیے کہ وہ جو بشارت دے رہا ہے اس کو پورا کرنے کے اس کے پاس پوری طاقت ہے، اور وہ جو ڈرا رہا ہے جہنم سے، جہنم میں پھینکنے کی، اس کو عزیز ہے، اس کو پوری طاقت ہے. ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے. عزیز اس لیے ہے کہ پیچھے کہا کہ بشیر اور نذیر نبی، بشارت کا پورا ہونا کے لیے اس صاحب بشارت جس نے اللہ نے بشارت بھیجی ہے وہ عزیز ہے، اس میں طاقت اور قدرت ہے کہ وہ اس کو انعام دے، نیک کو اور برے کو سزا دے. آج کریں پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ مسلمان مومن ہونے کا دعویٰ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو سمجھے کہ نعوذ باللہ. وہ تو یہاں تو نبی کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ بالکل کلیئر ہے. اچھا، عزیز تو سمجھ آ گیا آپ کو؟ سمجھ آیا نہیں آیا؟ جی 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 سر. سر جی. اچھا، جی سر. الحکیم یہ عین حکمت کا تقاضا ہے، دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ نیک کرنے والے کو اس کا اجر دیا جائے اور برائی کرنے والوں کو اس کی سزا دی جائے. یہ عین حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ تو پھر اندھیر نگری ہوتی ہے دنیا. وہ اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. وہ بشیر ہے کہ نیکوں کو اجر دے سکتا ہے جتنا چاہے، اور وہ بروں کو سزا دے سکتا ہے، اس لیے وہ عزیز ہے. قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر سارا مفہوم رکھتی ہے. دوسری جگہ آپ کو جا کے اور مزید تشفی ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم آیت 50 کے بعد جو یہ فرق کر رہے ہیں. اچھا، اب 3 آیتیں آپ کو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سورہ بقرہ کی 48، سورہ انعام کی 48 لکھ لیں، جو ابھی ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کی سپورٹنگ آیات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 165 اور سورہ بقرہ کی 213 رکھی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی سے متعلق آپ لکھ لیں اور آپ خود پڑھیں گے. سورہ کہف جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی آیت 56 ہے. سورہ کہف آیت 56. دیکھیں نا، جب اہم صورتیں ہوتی ہیں تو ان کو پوری طرح ہمیں کھول کے سمجھنا چاہیے، وضاحت کے ساتھ، کہ ہمارے اوپر کیا حجت قائم ہو رہی ہے اللہ کی. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا حجت ہے، کہ اگر اس حجت پہ تم نے پورے نہ اترے
تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ اچھا، اب آپ سب لوگ طالب علم ہیں الحمدللہ قرآن کے، اسی بات کو قرآن نے دوسرے پیرائے میں بھی کہا ہے۔ میں آیتیں لکھوا دیتا ہوں اور آپ ذرا ان کو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بات کھل کھل کے کس طرح سمجھ آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39، وہاں بھی اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ بالکل بات وہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ، اگر آپ کو یہ جو آیت 50 ہم نے پڑھی ہے اب ساری 48، اس کا اگر آپ کو ایک ٹائٹل دینا پڑے، یعنی ایک عنوان دینا پڑے اس پوری صورت کو، ساری پوری آیت کو، آیت 48 کو، تو کیا آپ اس کا ٹائٹل کیا عنوان دیں گے؟ مقصد بعثت انبیاء۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ میں تھوڑا سا اس کو نبوت کی غرض و غایت، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں تھوڑا سا اس کے الفاظ، نبوت کی غرض و غایت۔ نبی کون ہوتے ہیں؟ مبشرین اور منذرین۔ ایک آیت کو سمجھ لینا، دیکھیں ہم نے آپ کتنی ساری آیتیں اور سمجھ لی ہیں۔ اب آ جائیے آیت 49 پر، اگر کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹ ہے تو ضرور دیجئے 48 کے بارے میں۔ اب چلیے 49 کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، اور کھول دیا۔ کذبوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف انکار ہی نہیں کیا، کذبوا کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اس کو راستے میں دعوت، اللہ کی پیغام لوگوں تک پہنچنے میں جو رکاوٹ پیدا کر سکتے تھے کی۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے کس طرح ستایا، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، گھروں میں کانٹے ڈالے گئے، قتل کے منصوبے بنے، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا تھا؟ یہ ہے کذبوا جو قریش مکہ نے کیا، یہ ہے کذبوا جو آج کا میڈیا کر رہا ہے، یہ ہے کذبوا جو آج کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ سودی نظام، IMF کو جکڑ کے رکھ دیا ملک کو، مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں، سودی نظام کو دیکھ لیں، یہ ساری کذبوا ہے کہ اللہ کے دین کو روکنے کے لیے وہ سارے اعمال کیے جائیں تاکہ لوگ اللہ کے دین کو اختیار نہ کر سکیں۔ قرآن ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ آج کے حالات میں کذبوا کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہو کہ لوگوں کو نہ ایمان، نہ قرآن، نہ رسول کا صحیح پتہ لگ سکے، بلکہ طاغوتی نظریات جو ہیں، دنیا پرستی، مال پرستی، عہدہ پرستی، ڈگری پرستی، اس میں انسان جتا ہوا ہے۔ یہ ہے والذین کذبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے ان احکامات کی مخالفت کی، یمسہم العذاب، ان کو عذاب ضرور پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، جی بما کانوا یفسقون، کس وجہ سے ان کو عذاب ملے گا؟ ان کے خلاف حق کام کرنے کی وجہ سے، ان کی گمراہیوں کے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے ان کو عذاب آ کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، سنت ہے کہ اللہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے انتہا کر دی، مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان پر عذاب آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا سچا وعدہ ہے، یہ سنت ہے۔ بالکل یہی بات، یہ جو آیت میں نے 49 آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، لکھیں سورہ اعراف کی 36 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعراف 7 نمبر پہ اس کی آیت 36 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا،
وہ لوگ جنہوں نے ہماری احکامات کی تکذیب کی، وہ میں نے آپ کو مثال دی ہے، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، ادارے، حکمران، تقریریں، اسمبلی کی تقریریں، ساری کی ساری کیپٹلزم سسٹم کے اندر آ کے اللہ کے دین کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی۔ اتنے جاہل ہیں کہ کہتے ہیں سپریم تو ہم ہیں، اسمبلی کے ممبر آپ کے کہتے ہیں۔ بدبختی کی انتہا دیکھے، سپریم وہ ہستی ہے، طاقتور اور اعلیٰ ترین ہستی وہ ہے جس کا کنٹرول کائنات کی ایک ایک ذرے پر ہے، خود ہم پر ہے، ہمارے سانس کا آنا جانا اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہم کیسے سپریم ہو سکتے ہیں؟ ہم تو مخلوق ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے؟ غلام۔ اللہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں، اللہ معبود ہے اور ہم عبادت گزار ہیں۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ اب یہی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میں سپریم ہوں، نعوذ باللہ، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سوچیں ذرا، آج انسان، یہ سب باتیں جو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں یہ لکھی جا رہی ہیں، فرشتے یہاں بیٹھے لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن میرے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ ذرا ہوش سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سماعت، بصارت اور فہم و ادراک دیا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اچھا، یہ تو ہو گیا نا کذبوا واستکبروا عنہا، ایک تو تکذیب کی اور دوسرا تکبر کیا اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ یہ تکبر کرنا کیا ہوتا ہے بھلا؟ آج کے زمانے سے مثال دیجیے، تکبر کیا ہوتا ہے؟ اکڑ، کسی بات کو نہ، حق کو نہ ماننا۔ یہاں تکبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کتاب میں آئے ہیں ان کو گھٹیا سمجھنا، اور کفر کی، طاغوت کی باتوں کو آپ بڑی ویلیو دیں، یہ تکبر ہے۔ ان کو اس لیے چھوڑ دیں کہ نعوذ باللہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ کیا سمجھیں آپ قرآن؟ تکبر یہ ہے کہ نعوذ باللہ میں آج اپنی ڈگریوں کی وجہ سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہوں کہ دیکھیں جی یہ دنیا کی بات بڑی زبردست ہے، یہ قرآن پرانی بات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ تکبر ہے کہ حق کو ریجیکٹ کرنا۔ حق قرآن و سنت ہے اور کوئی چیز حق نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس ذرا بھی حق ہوتا تو یہ دنیا کے جو ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن، IMF، گن لیے ورلڈ بینک، یہ دنیا کو اس اذیت میں نہ مبتلا کرتے جس میں آپ اور میں آج بھی مبتلا ہے، چھوڑنے کو پھر بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تکبر ہے۔ تکبر صرف مکے والوں نے نہیں کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کم تر جانا اور اپنی شرکیہ عقائد کو سمجھنا کہ یہ سب سے اچھی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تکبر یہ بھی ہے سر، تکبر یہ بھی ہے کہ حق والوں کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ تو پھر وہ ساری چیزیں ہیں نا، بالکل مذاق اڑانا حق والوں کا یا حق کا، یہی تو تکبر ہے۔ آپ یقین مانیں اگر حق والے آج ایک کچھ پرسنٹیج بھی ہوتی نا تو آج یہ حال نہ ہوتا اس ملک کا۔ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا کہ یہ حق ہے اور اسی پہ چلنا ہے، اور ہم میں سے 20% بھی لوگ ہوتے تو آج بڑا اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت کا فائدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کیا تناسب ہے افغانستان کے مجاہدین اور یہ ساری دنیا جو کفر اس پہ چڑھائی دوڑی تھی؟ امریکہ کو دیکھ لیں، اللہ کی تائید اور نصرت بالکل آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ تائید اور نصرت اس کے ساتھ ہے جو اللہ کا غلام بن کے اس کی اطاعت کرے گا، جو اس پر تیار ہو جائے گا کہ اس نے جان مال اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے لیے، اس کے کلمے کے سربلندی کے لیے لگانا ہے، تو اللہ ضرور کامیابی دے گا، بشرطے کہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ اس پر جم کے اور اس پر استقامت اختیار کر کے ثابت کرے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ ضرور مدد کرے۔ کوئی سوال، کوئی چیز اس پہ کلیئر نہ ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا انجام دیکھیں ان کا، جو جھٹلائیں گے
اور جو تکبر کریں گے، اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، عملاً ہم کر رہے ہیں، واستکبروا، اور گھٹیا جانا اللہ کے احکامات کو، اولئک اصحاب النار، بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وارننگ ہے، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، وہ اذیت کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی میں اڑا لیں مذاق، وہ دائمی زندگی میں وہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور آیت لکھ لیں تاکہ آپ خود پڑھیں گے، سورہ اعراف کی 36 میں نے بتائی ہے، اور سورہ اعراف ہی کی 146 اسی مضمون پر ہے، آپ خود پڑھیں۔ یہ تو بات ہو گئی سر اللہ جی۔ سر 146 یا صرف 146؟ 146 146۔ سر ان دونوں آیات کے ساتھ جو بھی ہم نے سورہ ملک پڑھی ہے، سالہم خزناتہا علم یاتکم نذیر، تو جیسے لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی حجت تمام کر رہا ہے، اور خود جو ہیں وہ لوگ اعتراف کریں گے اپنی زبانوں سے، بالا قد جاءنا نذیر۔ تو یہ جزاک اللہ، بہت عمدہ بات آپ نے کی ہے کہ وہاں اس پیشی پہ منظر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ اگر جوڑنا شروع کر دینا کہ قرآن کی بات یہ یہاں آئی ہے وہاں اس کے، خدا کی قسم آپ کو فہم قرآن کا مزہ آ جائے گا۔ بہت عمدہ بات کی ہے کہ وہاں خود اعتراف کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں سارے کرتوت تو انہوں نے کیے ہیں، وہاں اصل میں وہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھلا کیوں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بتائیں؟ سر وہ اپنی زبانوں سے ایک تو اعتراف کر رہے ہیں، اور پھر سارے گواہ، وہ فرشتے، اللہ خود ان چیزوں کا گواہ بھی ہے، اور پھر وہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ آئے تھے ڈرانے بیٹا والے، یہ لیکن نہیں، بیٹا یہ اس ان کے کے علاوہ ان پلیز ان کے پلیز، ہاتھ پاؤں کھالیں سب کچھ بولیں گے۔ ان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، جو ہی جھوٹ بولیں گے نا زبان بول پڑے گی، اور زبان بھی اس کی اپنی زبان بول پڑے گی۔ جن ہاتھوں سے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا فرمائیں گے، وہ ہاتھ گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ جس پاؤں سے چل کے گیا ہے وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے، کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں۔ دیکھیں اللہ کی گواہی تو سب سے اعلیٰ گواہی ہے، جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرنے کے لیے زبانوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو اجازت دیں گے۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ ہم یہ کچھ یہاں کر رہے ہیں، یہ ہاتھ جن سے کر رہے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے خلاف وہاں گواہی دیں گے۔ خدا کے لیے ان کو استعمال نہ کرو، اللہ کی اتنا فرمانی کے لیے، نہ زبان کو، نہ ہاتھ کو، نہ پاؤں کو، ہر آن ہر لمحہ دنیاوی زندگی میں اللہ کے ڈر کے، اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، اسی لیے بشارتیں ہیں۔ اچھا، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تک 49 میں ہمیں قرآن نے صاف بتا دیا، اور میں نے آپ کو دونوں آیتیں لکھوا دی ہیں۔ اب آئیے 50 میں۔ اچھا، یہ جو دیکھیں نا، ہمیں بالکل قرآن پڑھتے ہوئے بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ باتیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بذریعہ وحی، یہ باتیں کن کو بتائی جا رہی ہیں؟ قریش مکہ۔ آج وہی محفوظ قرآن کی شکل میں، جس کا جس کا وہ حفاظت اللہ نے خود اپنے وہ ہمارے پاس موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سنت، آپ کا عمل ہمارے پاس محفوظ، تو ہمارے پاس حجت ہمارے اوپر بھی پوری ہو گئی ہے۔ لہٰذا ہم بڑے سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں۔ یہ زندگی دنیاوی زندگی دارالعمل ہے، عمل کرنے کا جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، وہاں آپ جیسا عمل یہاں ہوگا ویسی آپ کو سزا اور جزا وہاں ملے گی۔ یہ سمجھ لو، اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر تو ہے مومن کی زندگی، ورنہ۔ اب آ جائیے آیت 50 پر، میں ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے، اور پھر آپ مجھے بتائیے، سوال میں کروں گا آپ سے۔ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، اس وقت قریش کو
اور آج ساری دنیا کے ایمان اہل ایمان کیا بتا دو؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ میرے پاس، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے نبی پاس کوئی اللہ کا خزانہ نہیں ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ ہدایت بذریعہ وہی مل رہی ہے، وہ آگے پاس آن کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو خود اللہ کے پاس ہو۔ نمبر 1 اس پہ لکھیں اندی خزائن اللہ، نمبر 1 ولا اعلم غیب ولا اعلم الغیب، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ یہ ہے نبی کو کا دوسرا کہ علم غیب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں جب وہ چاہتا ہے انبیاء کو علم غیب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا بہت علم غیب جو انبیاء کو دیتا ہے کیوں دیتا ہے بھلا؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا آسمانوں پر مکی آخری دور میں، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ جانا، وہاں ان کو کچھ حالات دکھانا غیب کے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنے جلوے دکھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ ان لوگوں پر حجت کیسے تمام ہو گئی؟ اللہ کہ انبیاء کو دکھا رہا ہے۔ سر نہیں یہ کہ دعوت وہ بتاتے ہیں نا آگے، پھر جو انہوں نے ضروری آگے تھی وہ بتایا سب کچھ، اور کہ بھی یہ مان جائیں کہ آگے آخرت میں یہ کچھ ہونا۔ لا حول ولا قوة لا سر حول۔ انبیاء کے اہل الیقین کے لیے دیکھیں یہ چیزیں ذرا سمجھیں، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، سمجھنا لازمی ہے تاکہ عمل کر سکیں۔ یہ انبیاء کو اللہ نے صرف اس لیے دکھایا کہ ان کے ایمان پکے ہو جائیں، سچے ایمان والے ہو جائیں، تاکہ وہ دعوت دیتے وقت ان کو کسی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ انہوں نے وہ چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ساری نہیں کچھ دکھائی ہیں کہ جس کا وہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ سر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ میں میری اب بات سنیں پلیز۔ جی میں پوچھتا ہوں، آپ اس وقت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو آ کے بتائیں، لوگوں کو آ کے بتائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا جتنا تھوڑا بہت علم غیب دکھاتا ہے وہ ان کے ایمان کو پکا سچا بنانے کے لیے، تاکہ وہ دعوت کا کام جو ان کے ذمے ہے وہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، جتنا وہ جب چاہتا ہے، اس کی حکمت اور علم کا تقاضا ہوتا ہے وہ انبیاء کو دے دیتا ہے، لیکن بہت تھوڑا۔ خود انبیاء عالم غیب نہیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے خزانے اسی کے پاس ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ اور نمبر 3، لا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہ کیا وہ نہیں ہے وہ کھول کے بتا دیا۔ اب کوئی شخص یہ کہے نعوذ باللہ اس کے بعد بھی تو کہ میں اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، تو پھر وہ اس آیت کی تکفیر کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جا کے کہ آپ نعت شرکیہ سنتے ہیں کہ مانگو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو وغیرہ، یہ بالکل شرک ہے۔ اچھا، اگر یہ انبیاء کی صورتحال ہے کہ نہ علم غیب جانتے ہیں، نہ ان کو کوئی اختیار ہے، اور نہ وہ فرشتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے وہ ان کے پاس ہو، تو پھر ان کا ترا امتیاز کیا ہے؟
مجھے ہم نے اپنے سوال کرنا چاہیے نا کہ کیا خاص بات ہے جو دنیا میں وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. سر ان پہ اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ان پر وہی اللہ وہ پیغامات بھیجتا ہے جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں، اور وہ اس پر مامور ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. یہ ہے ان کا مرتبہ اور مقام. اسی لیے وہ واجب الاطاعت ہیں کہ نبی کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. تو وہی کا اتباع جو ہے، جو وہی وہ لے کے آتے ہیں، وہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان کی. یہ جو ہم ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا شروع کر دیتے ہیں، عیسائی کتنے گمراہ ہو گئے اس بات پہ کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. بیٹا بنائیں گے تو پھر اس کو تسلط بھی ملے گا، اس کو کچھ حصہ بھی ملے گا اللہ کی صفات میں سے، اللہ کے انعامات میں سے. سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین کہا گیا ہے نا. ہاں، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے تو رحمت للعالمین ہیں، کافروں کے لیے تو نہیں ہے. سارے جہانوں کے لیے ہیں. انہوں نے تو کافروں کے ساتھ بھی رحمت کا سلوک کیا ہے. یہ اب آئے نا بات اس پہ کہ رحمت اللہ آخری اگلے جہان میں اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول رحمت ہیں، بالکل ہیں، میں آپ سے بالکل، اس دنیا میں ہم اللہ کے رسول رحمت ہیں، لیکن آخرت میں کافروں کے دل رحمت نہیں ہے رحمت. نہیں. تو بات کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول رحمت اس وجہ سے ہیں کہ وہ اللہ کی وحی جو رحمت کا باعث بنتی ہے بندے پر، اس کو قبول کر کے جب عمل کرتا ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے. کافروں کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ انہوں نے اپنا پیغام مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے وہ رحمت کے سارے احکامات دنیا پوری کو پہنچائے، کافروں کو بھی پہنچائے. انہوں نے مان کے نہیں دیا، لہذا دنیا پوری کے لیے رحمت ہے. آخرت میں وہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے جنہوں نے اس کو پیغام کو مانا ہے. بات کلیئر ہے؟ یہ تھی آیت نمبر 49. اب ہم چلتے ہیں 50 پر. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ میں نا نہیں پیروی کرتا میں مگر وہی کی. تو یہ سورت کاف کی جو سب 110 آیت ہے وہ بھی اسی کے حوالے سے اتری ہوئی ہے. یہ شمار آیات ہیں، میں اختصار کے ساتھ تاکہ آپ ان کو ریفر کر سکیں. قرآن دیکھیں مفہوم وہی ہے، اور بہت ساری آیات ہیں. اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا وہ آگے آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول نہ تو خزانوں کے مالک ہیں، نہ عالم الغیب ہیں، نہ وہ فرشتے ہیں، لیکن ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یہ ہے میرا امتیاز، یہ ہے میری فضیلت کہ ان اتبع، میں تو اتباع کرتا ہوں، الا مگر صرف کس کی؟ ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قرآن میں آتا ہے نا انا اول المسلمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ انا اول المسلمین کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے میں سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس کی اطاعت کرتا ہوں. یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی، جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں. اتباع وحی سب سے فضیلت کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مومن کی بھی فضیلت کی وجہ، اس کو انعامات کا حقدار ہوتا ہے وحی الہی کی اتباع کی وجہ سے. اور نبی سب سے پہلے جو وحی اس پر آتی ہے اس کا پابند ہے، اس لیے اعلان کرتا ہے انا اول المومنین، انا اول المسلمین. تو یہ ہے اعزاز نبی کا. اچھا آگے ذرا غور سے سنیے، سمجھیے. کل اے اللہ کے رسول نے بتاؤ، هل یستوی العام والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ نے تمہیں قوت فہم و ادراک دی ہے
قوت سماعت قوت بصارت دی ہے تو ان کا استعمال کرو. اور پھر ایک سوال پوچھ لیا کہ بتاؤ تو صحیح اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب آیت میں مجھے بتائیے پیچھے سے آپ کو سباق سے کہ یہاں اندھے سے کیا مراد ہے اور بصیر سے کیا مراد ہے. کافر سر اور یہ مومن. جو وہی سر جو یہ وہی کی پیروی کرتا ہے تو وہ دیکھنے والا ہے، اور جو نہیں کرتا وہ اندھا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، یہ نہیں نہیں، عام آپ یہاں دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں، اندر یہ ہے کہ نبی بصیر ہے اور غیر نبی جس کو وہی نہیں آتی وہ اندھا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. نبی اور غیر نبی، نبی بصیر ہے اور جس پر وہی نہیں آتی وہ اندھا ہے. سر جو عمل نہیں کرتا وہ بھی اندھا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ بصیر ہے. اب آپ یہ تفسیر کر لیں، اس لیے کہ عمل کیسا عمل کرتا ہے بتائیں مجھے آپ. قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے. وہ مومن ہے، وہ انعام کا بر ہے، لیکن یہاں جس آیت میں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پیچھے پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور کافروں کا ذکر ہے. تو کافر اندھا ہے اور نبی بصیر ہے، وہ وحی کی آنکھ سے دنیا کے حقائق کو اصلی شکل میں دیکھ رہا ہے. اپنے معنی نہ گھڑیں، جو آیت کے اندر معنی ہیں اس کو پکڑیں. یہاں نبی اور غیر نبی کا کافر کا فرق بتایا جا رہا ہے. اب آگے اب آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں جب ہاں نبی کی وحی کی روشنی میں جو چل رہا ہو اس کو بصیر کہیں گے، لیکن پہلے بصیر جو ہے وہ نبی خود ہے. یاد رکھیں، ہم نے سنے سنائے مانے، بھائی قرآن کے اندر رہو، آیت کے اندر رہو، سب بات کلیئر ہے. ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، اور یہ قرآن کی تشریح نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اب آیت 50 کے بارے میں آیتیں لکھیں تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو، پھر میں 2-3 کی تشریح کروں گا. سورہ انعام 106، سورہ زخرف 43، زخرف خود بھی 43 نمبر ہے اور اسی آیت بھی 43، سورہ اعراف کی آیت 20، سورہ یونس کی آیت 15، پھر یونس کی 109، پھر انبیاء کی 108، اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 9. میں 2 آیتیں صرف اس میں سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ انعام کی 106 بڑے غور سے سنیں. اتبع حکم ہے، اتباع کرو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ما اوحی الیک من ربک، وہ جو چیز تم پر وحی کی گئی اللہ کی طرف سے، قرآن یا قرآن کے علاوہ بھی جو وحی آپ کے اوپر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات میں سے کچھ نے آپس میں کوئی قصر کی تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. لہذا اتبع، اللہ حکم دے رہا ہے کیا کہ تم اتباع کرو، کس کی؟ ما اوحی الیک من ربک، جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. یہ ہے وحی کا مقام، یہ ہے وحی کے بارے میں خود نبی کو حکم. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. وعارض عن المشرکین، اور یہ جو شرک کر رہے ہیں مکے والے، جو آج کے مشرک ہیں، ان سے منہ پھیر لو، ان کو کوئی ویلیو نہ دو. آپ تو صرف اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کو پوری طرح ان کا اتباع کرو. یہ ہے سورہ انعام کی 106. اور سورہ زخرف کی 43 میں فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیا حکم ہے؟ دیکھیں مضبوطی سے کس چیز کو؟ اوحی الیک، وہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. انک علی صراط مستقیم،
آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہاں آپ کو ایک اور تشریح مل گئی، کس کی؟ وہ جو ہم اللہ کے سامنے روز دعا مانگتے ہیں سورہ فاتح کی شکل میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جلدی بتائیے۔ جو وحی کے ذریعے قرآن پاک کی صورت میں نازل کیا گیا۔ آیت میں کیا لکھا ہے؟ آپ بات گھما کیوں رہے ہیں؟ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ انک علی صراط مستقیم، سیدھا راستہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا راستہ سیدھا سادہ ہے۔ آیت کے اندر رہیے خدا کے لیے، بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، کہ یہ سب سے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، وہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فالو کیا، اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ بات کو بالکل قرآن کے اندر رہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے کہ وہ قرآن کے راستے پر چل رہے تھے، تاکہ پوری بات سمجھ آئے۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو راستہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا۔ اللہ یہاں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وحی کی اتباع کی تاکید کس شد و مد سے آ رہی ہے۔ یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو لکھوائی ہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہ حکم خود امت پوری کو، ان کو ماننے والوں پر بھی اسی طرح وہ حکم واجب ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے۔ تو سر آپ جی افلا تتفکرون، یہ آپ نے نہیں پڑھا؟ جزاک اللہ، اچھا جزاک اللہ۔ یہ جو ہے نا، اچھا آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ افلا تتفکرون کا یہاں لانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیوں آیا ہے؟ یہ اسی لیے تو میں نے سوال کیا آپ سے۔ اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ کوئی بندہ غلط بات کہہ رہا ہو نا، میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں تم عقل سے کام نہیں لیتے، یہی کہتے ہیں نا؟ جی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ نبی اور غیر نبی، نبی جو ہے وہ بصیر ہے اور غیر نبی اندھا ہے۔ تو اتنی بات نہیں سمجھتے تم؟ کیوں کہ نبی تو چل رہا ہے اللہ کی وحی کے مطابق، وہ کائنات کی سب سے بڑی روشنی اور حق ہے۔ تو افلا تتفکرون جو جوڑا گیا ہے، عقل سے کام لو۔ نبی تو وہ پیغام لے کے آیا جو تمہارے لیے زندگی بخش ہے۔ قرآن کہتا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو قبول کر لو، کیونکہ اسی میں دونوں جہان کا فائدہ ہے۔ اب بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ سر۔ تو آج ہم آیت 50 پہ ختم کر رہے ہیں۔ برائے کرم دیکھیں نا، ہم ان آیات کے جب دیگر آیات تو ہم قرآن کے کئی مقامات کو اسی وقت دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، چاہے ہم نے 3-4 آیتیں کی ہوتی ہیں، لیکن اس سے دیگر ملحقہ آیاتیں ہم کم از کم اس 3-4 کے نتیجے میں 20 آیتیں دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور پھر قرآن کا فہم ہمارا الحمدللہ اللہ ہی کے فضل سے بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح قرآن کا مطالعہ کریں، اپنے ساتھ نوٹ بک رکھیں کہ جیسے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ اس آیت کی تشریح میں یہ آیات بھی ہیں۔ یہ اگر آپ کے پاس تیار ہو جائے گا تو آپ پورے قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہی طریقہ ہے فہم قرآن کا۔ اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے سینے کو فہم قرآن کے لیے کھول دے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین سر۔
سر پڑھ جزاک کے مجھے تو کافی دیر لرزہ ہی لگا رہتا ہے، کافی کچھ ٹائم بعد میرا ہوش آواز ٹھکانے پہ آتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ بس یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، قرآن کا فائدہ ہمیں پھر ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آپ میں سے کوئی دعا کر لے تاکہ ہم اس پروگرام کو، مبارک پروگرام کو ختم کریں۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک آمین۔ اللہ خیر، بہت